औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 204 से हम शुरू कर रहे हैं। और ये इबादत है जिसकी राह रोकने वालों से तुमको लड़ना है। यानी जो हज है ये एक इबादत है और इस इबादत से रोकने वालों की जो सिलसिला है उससे तुमको लड़ना है। और इधर सूरत हाल ये है कि तुम्हारे लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी बातें तो इस दुनिया की जिंदगी में तुम्हें भली मालूम होती हैं और वो अपने दिल के इरादों पर अल्लाह को गवाह भी बनाते हैं, लेकिन हैं वो बदतरीन दुश्मन। कहा कि ये इबादत जिसकी राह रोकने वालों से तुमको लड़ना है। और इधर सूरत हाल ये है कि तुम्हारे लोगों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी बातें तो इस दुनिया की जिंदगी में तुम्हें भली मालूम होती हैं, यानी मुनाफिकीन, और वो अपने दिल के इरादों पर अल्लाह को गवाह भी बनाते हैं, लेकिन हैं वो बदतरीन दुश्मन। तुम्हारे सामने वो यही करते हैं और जब वहां से हटते हैं तो उनकी सारी तगोदौ इसलिए होती है कि जमीन पर फसाद फैलाएं और खेतियों को गारत करें और नस्लें तबाह बर्बाद करें। यानी ये इंसानियत के दुश्मन लोग हैं, जो अल्लाह की बंदगी और अताअत जो है उसकी मुखालफत की पे खड़े हैं। और ये किरदार के कमजोर और गुफ्तार के गाजी हैं। खाते पीते सहल लसान और चर्ब जुबान, दिल मोह लेने वाली बातें करते हैं, लेकिन सारी मुलम्मा साजी मसनूई बातें। तो कहा तुम्हारे सामने वो यही करते हैं और जब वहां से हटते हैं तो उनकी सारी तगदो इसलिए होती है कि जमीन में फसाद फैलाएं और खेतों को गारत करें और नस्लें तबाह बर्बाद करें। और तुम जानते हो कि अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। ये सारे काम क्या है? फसाद फैलाना, और फसाद यानी परसिक्यूशन, लोगों को उस तरह ना जीने देना जिस तरह के वो जीना चाहते हैं, यानी जिस खुदा की इबादत कर रहे हैं वो उनको उससे रोकना और जबरदस्ती करना उनके साथ। तो कहा अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। और और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, तो गुनाह पर आमादगी के साथ उनका गरूर दामनगीर हो जाता है। यानी दुनिया में उनकी संगीन तरीन शरारतों के बावजूद उन्हें ढील दी जाती है। तो ये ढील बड़ी सख्त, आगे जो जहन्नम तैयार हुआ है ना उस के लिए है, वहां उसकी सारी कसर पूरी हो जानी है। तो सो उनके लिए जहन्नम काफी है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है इनकी इस गरूर और जिस तरीके से ये रिएक्ट कर रहे हैं उसकी बिना पर। तो ये इसके साथ ही इनकी सारी बातें बता के बताया, और इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं कि अल्लाह की रजा जोई के लिए अपनी जान खपा देने के लिए तैयार हैं। यही है कि जिनसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह उसे माफ कर देते हैं और इस तरह के बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान होता है। यानी अब मुनाफिकीन को गैरत दिलाई जा रही है और जो इखलास वाले लोग हैं उनकी हौसला अफजाई की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए सब कुछ करते हैं। यानी पीछे उनका रवैया और इनका रवैया, दोनों का कंट्रास्ट जो है वो लोगों के सामने रख दिया। और फिर कहा कि ये जब ये ऐसे लोग जो अल्लाह की रजाजोई में लगे होते हैं वो उन पर अल्लाह बहुत मेहरबान होता है। उसके बाद फरमाया ईमान वालों, ईमान के साथ ये दो रवैये नहीं हो सकते। यानी इसमें खिताब तो ईमान वालों से किया जा रहा है, लेकिन रूए सुखन जो है ना वो साफ पता चल रहा है कि वॉर्न किया जा रहा है मुनाफिकीन को, मुशरिकीन को। और फरमाया इसलिए तुम सब एक ही तरीके से अल्लाह की इताअत में दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन खुली हुई तंबीहात के बाद भी जो तुम्हारे पास आई हैं, अगर तुम लग़ज़िश खाते हो तो जान लो कि अल्लाह जबरदस्त है और वो बड़ी हिकमत वाला है। मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला की जो सिफात बयान की जाती हैं किसी वाक़ये के बाद, किसी हुक्म के बाद, किसी किस्म की सरजनिश के बाद, तंबीह के बाद, तो वो सिफात होती हैं जो उससे मुताल्लिक होती हैं। तो अल्लाह की अताअत करने के लिए कहा जा रहा है, शैतान के नक्शे कदम से पे चलने से रोकने के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो फिर दूसरी तरफ बता दिया कि जिस खुदा से तुम्हारा वास्ता है, जिस खुदा को तुम मानने वाले हो, वो तो जबरदस्त भी
ہے اور بڑی حکمت والا بھی ہے۔ اسے تمام حجت کے باوجود کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ اللہ اس کے فرشتے بدلیوں کے سائے میں نمودار ہو جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے؟ لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملات تو اللہ ہی کے حوالے ہیں۔ بنی اسرائیل نے بھی پہلے اسی طرح کیا تھا۔ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دی، مگر اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت جیسی نعمت کو پا لینے کے بعد اس کو گمراہی سے بدلتے ہیں، وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ یعنی اللہ کی کتاب آ جائے، اللہ کے سارے احکامات ان تک پہنچ جائیں، لیکن وہ پھر بھی اس نعمت کو پا لینے کے بعد پھر جائیں گمراہی کو ترجیح دیں ہدایت پہ، تو پھر وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ سخت مواخذہ کرنے والا ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی ان منکروں کے لیے بڑی دل پسند بنا دی گئی ہے، اس کے انجام سے انہیں آگاہ کیا جائے تو نہیں سنتے اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فرمایا اس کے انجام سے انہیں آگاہ کیا جائے تو نہیں سنتے اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، درا حالانکہ خدا سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کے مقابلے میں عالی مقام پر ہوں گے۔ پھر فرمایا اپنی منافقت کے لیے اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے، یعنی جو مبشرین اور منذرین ہوتے ہیں، سارے اللہ کا پیغام لانے والے جو نبی اور رسالت کے منصب پہ فائز چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں دنیا میں تو وہ بشارت دیتے ہیں یا انذار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ انبیاء اپنی زندگی تک ہوتے ہیں، ان کے بعد ان کی شریعت چلتی ہے، اور ان کی شریعت میں کتابیں جو ہوتی ہیں وہ ایک حجت بناتی ہیں لوگوں کے لیے، اور لوگوں کو راستہ دکھاتی ہیں انبیاء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی۔ تو فرمایا کہ کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ یہ جن کو دی گئی ان میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا۔ اب یعنی اتنی کمال چیز، یعنی بہترین چیز آپ کو دی گئی اور آپ نے اس کے اوپر انتہائی گھٹیا طریقے سے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ ان میں اختلاف بھی انہوں نے کیا نہایت واضح دلائل کے سامنے آ جانے کے بعد، محض آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے۔ یعنی اختلاف بھی اس لیے نہیں کیا کہ کوئی عالمانہ اختلاف ہے، کوئی نہ سمجھ آنے والا اختلاف ہے جو کہ آپ کو کنفیوز کیے دے رہا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں، بلکہ واضح دلائل موجود تھے لیکن ضد بہت تھی، انا بہت تھی، تکبر بہت تھا، جس کی بنا پر جو سچ اور حق ہے اس کو پیچھے پھینک دیا گیا۔ پھر یہ جو قرآن ماننے والے ہیں، اللہ نے تو اپنی توفیق سے حق کے متعلق ان سب اختلافات میں ان کی رہنمائی کی، یعنی اللہ نے اللہ کی اجازت سے حق کے متعلق اس میں تمام اختلافات جو ہیں ان کی رہنمائی موجود تھی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو جس کو چاہتا ہے، کس کو وہ چاہتا ہے؟ اپنے قانون کے مطابق، جو کہ اس کے پری ریکویزٹس جو دیے گئے ہیں ان کو وہ پورا کرتا ہے۔ پھر فرمایا یہ منافق سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی ذمہ داری ڈالے بغیر ہی اس راہ کی سب مشکلیں اللہ کی مدد سے دور ہو جانی چاہیے۔ خدا کے بندو، تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گی، درا حالانکہ تمہیں وہ حالات بھی ابھی پیش نہیں آئے جو دوسرے رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئے تھے۔ تو فرمایا ان پر آفتیں آئیں، مصیبتیں گزری اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت بشارت دی گئی کہ سنو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یعنی وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ جتنا مال بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین، اعزا و اقربا اور تمہارے ہی معاشرے کے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اس لیے جتنی ہمت ہے خرچ کرو، اس لیے جتنی ہمت ہے خرچ کرو، اور مطمئن رہو کہ جو نیکی بھی تم کرو گے وہ ہرگز ضائع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ یہ دونوں طرح کا جملہ ہے، یعنی یہ ڈرنے کے لیے بھی ہے اور یہ انتہائی سکون کے لیے بھی ہے کہ کوئی بھی نہ آپ کی بات کو اپریشیٹ کرے، آپ کی نیک اعمال جو ہیں ان کو کوئی کچھ نہ سمجھے، لیکن خدا تو ہے۔ اور اسی طرح آپ جو بھی برائیاں کرتے چلے جائیں، آپ نڈر ہو کے جی رہے ہوں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ہوں، تو پھر میں تو تمہیں دیکھ لوں گا۔ تو یہ دونوں کے لیے ایک قسم کا یہ جملہ ہے جس سے جو جتنی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے کر لے۔
تم پر جنگ فرض کی گئی ہے اور اللہ کی راہ میں انفاق کی طرح وہ بھی تمہیں ناگوار ہے طرح، حالانکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے وہی بہتر ہو۔ یہ تو خدا کی کائنات ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، یہ سارے معاملے اس کے سامنے ہیں، تو وہ بہترین جانتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہمیں بظاہر چیز لگ رہی ہوتی ہے بہت اچھی ہے، لیکن اس کے بیچ میں، اس کے پیچھے کیا آزمائش پنہا ہوتی ہے جس سے کہ ہم ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں اپنی آخری منزل سے، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ایک بڑا جہاد جو ہے وہ جنگ ہے، ظاہر ہے اس میں جان سے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، جان کی۔ تو کہا یہ مشکل ہے، یہ تمہیں لگتا ہے کہ جیسے پاک کرتے ہوئے تمہیں بڑی ہوتا ہے کہ تم اپنی جو خوشحالی ہے اس میں سے شیئر کروا رہے ہو، تو تمہیں برا لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتے، یا خدا پہ ان کا ایمان پختہ نہیں، یا وہ منافقین ہے، تو ان کو خدا کے رستے میں خرچ کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن جس کے دل میں خدا بسا ہو اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہوتا۔ تو جس طرح اللہ کی راہ میں انفاق مشکل ہے، اسی طرح جنگ بھی جو ہے، جنگ میں آپ نے جان کی قربانی دینے کے لیے کھڑے ہونا ہوتا ہے نا، تو جان قربان کرنا وہی چاہے گا جس کو پتا ہے کہ میری آگے اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور اللہ کے ہاں جان کی قربانی کے بعد، یعنی اس کے نام پہ جان دینے کے بعد جب آپ خدا کے حضور پہنچتے ہیں تو آپ کا جو استقبال ہوتا ہے وہ ایسا استقبال ہے جو کہ اگر ہمیں ایمان ہے تو پھر ہم اس کے لیے اسٹرائیو کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پھر اسی لیے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہیں یہ مشکل اور ناپسندیدہ لگے کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے تو آپ اللہ کے لیے نکل کھڑے ہوں، لیکن اصل میں یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں تم نہیں جانتے کیونکہ وہ تمہارا۔ اس کے بعد کہا کہ وہ تم سے پوچھتی ہے کہ حرام مہینے میں قتال کا کیا حکم ہے، یعنی وہ مہینے جن کو محترم کیا گیا ہے حج اور عمرے کے لیے۔ کہا کہ ان میں اگر قتال، جنگ شروع ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہہ دو کہ اس میں قتال بڑی ہی سنگین بات ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کو نہ ماننا اور بیت الحرام کا رستہ لوگوں پر بند کرنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اور بتایا، اور ظلم اور جبر کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے پھیرنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، فتنہ۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں سے قتال کا حکم تمہیں دیا گیا ہے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ تم سے برابر لڑیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کے لیے ممکن ہو تو تمہیں دین سے پھیر لے جائیں، یعنی انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، کیونکہ ان کا دین ان کو سوٹ کرتا تھا، ان کے ذریعے وہ اپنی کمائی اور کاروبار زندگی اور دنیا کو بائے کر رہے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم نے یہ دین جو ہے اس سے ان کو پھیر دینا ہے، وہ دین جو ان کی معیشت اور معاشرت اور عبادت اور ہر چیز کو تبدیل کرنے والا تھا، جو ان کو اپنی اصلی حالت میں لے کے آنے والا تھا، جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا اس فطرت پہ لانے والا تھا۔ چونکہ انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا ہوا تھا تو ان کو یہ سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ کہا کہ اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، وہ تمہیں پھیرنا چاہتے ہیں، لیکن تم سن لو کہ جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور پھر اسی کفر کی حالت میں مر جائے گا، وہ جان لے کہ اسی طرح کے لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ یہی لوگ دوزخ میں پڑنے والے ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان پر قائم رہے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی اس کے بعد اگلا حکم، یعنی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں جہاد کے حوالے سے، تو درمیان میں مزید سوالات آ رہے ہیں، تو اس کے جواب میں بتایا جا رہا ہے وہ تم سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتی ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ان کے ہاں غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کے ہاں جب اسی بنا پر اس میں تھوڑا سا منفعت یعنی فائدہ ہو جاتا تھا، تو کہا کہ اس میں شبہ نہیں کہ لوگوں کے لیے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے ان فائدوں سے کہیں بڑھ کے ہے۔ یہ ساری بات جو ہو رہی تھی اس کو کیٹر کرتے ہوئے، اس کی ساری تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہ ایسے کرتے ہو اور اس میں تمہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو گناہ ہے، اس میں جو نقصان تمہارا ہوگا نا، وہ ان فائدوں سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اور پوچھتی ہے کہ اچھا یہ تو واضح کیجیے کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ وہی جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات پہ غور کرتے رہو، یعنی
اور پوچھتے ہیں کہ جنگ ہوئی اور لوگ مارے گئے تو ان کے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ جنگیں ہو رہی ہیں، اب لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اب ان کے جو پیچھے بیویاں ہیں، بچے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ تو کہو جس میں ان کی بہبود ہو وہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کی ماؤں سے نکاح کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی اس زمانے میں یہ انکریج کیا گیا تھا کہ جو شہید ہیں ان کی بیوائیں جو ہیں ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کی ذمہ داری جو ہے اس کا اہتمام کرو، اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑنے والا اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا ہے تو اس کی اجازت نہ دے کہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور یتیموں کی بہبود کے مقصد سے بھی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یاد رکھو کہ مسلمان لونڈی کسی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور اپنی عورتیں بھی مشرکوں کے بھی نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان غلام کسی مشرک شریف زادے سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یہ مشرک تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی توفیق سے جنت کی مغفرت کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ پھر فرمایا اور نکاح کا ذکر ہوا ہے، وہ تم سے پوچھتی ہیں کہ عورتوں کے حیض کا کیا حکم ہے؟ کہہ دو یہ ایک طرح کی نجاست ہے، چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں۔ یعنی ہمارا دین تو سارا کا سارا تزکیہ ہے نا، یعنی دین کا مقصد ہی جو ہے وہ پاکیزگی ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ناپاک ہوں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں، جس میں یہ ایک اہم معاملہ ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک خاص عمر تک آپ کو ہر مہینے ایک خاص طرح کی نجاست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ سوالات تھے جن کو پیش کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک نجاست ہے، اس میں ان سے الگ رہو، اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ آؤ، پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہوں اور ان کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ چاہیے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، لہٰذا تم اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے آگے تدبیر کرو، اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، یعنی اولاد کو چاہو اپنی اس کے ذریعے سے اپنی آگے نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے کوشش کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تمہیں ایک دن لازماً اس سے ملنا ہے۔ اور ایمان والوں کو اے پیغمبر اس ملاقات کے موقع پر فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر فرمایا عورتوں سے متعلق بعض دوسرے معاملات بھی ہیں، انہیں بھی سمجھ لو، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو دوسروں سے حسن سلوک کرنے اور حدود الہی کی رعایت کرنے اور لوگوں کے مابین صلح کروانے میں رکاوٹ نہ بناؤ، اور متنبع رہو کہ اللہ وسیع و علیم ہے۔ اللہ تمہاری ان قسموں پر تو تمہیں نہیں پکڑے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو۔ یہ تقیہ کلام بھی ہوتا ہے نا لوگوں کا، کہ ایسے ہی بولتے چلے جاتے ہیں، کہا اس طرح کی قسموں کو نہیں پکڑے گا اللہ، لیکن وہ قسمیں جو دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر لازماً مواخذہ کرے گا۔